क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपको मुकदमे में नहीं मिली और आप लोग चाहते हैं कि जो उसका इंदराज था वो वैसा ही होना चाहिए था? मुल्क में कानून नाम कोई चीज़ नहीं है और जंगल का कानून है जिसके पास ताकत है, बस उसी के मुताबिक जो है निज़ाम चल रहा है। हमें कोर्ट के ज़रिए अभी अपने इस के लिए जो है न जाना चाहिए। हमारे पास वही रास्ता है कोर्ट ही, और हमें उम्मीद भी अदालत से है कि अदालत जो है ना हमें इंसाफ देगा। एहतजाज आगे बढ़ा रहे हैं लॉन्ग मार्च की सूरत में, उसमें कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? तुम्हारी बहुत ये खुशाइंद है कि उलमा भी हमारे इस तहरीक में शामिल होंगे और बहुत बड़े लेवल पे होंगे। और शिरानी साहब MNA भी रहा है, सेनेटर भी रहा है, और इसके साथ इसकी बहुत बड़ी नेटवर्क है, बहुत बड़ी। तो हम तो पहले से चाहते थे कि मदारिस को भी हम मेन स्ट्रीम में लाए। इस हुकूमत को कमजोर हुकूमत कह रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक भी कहता है, IMF भी कहता है। जितना टाइम गुजरेगा इतना जो है ना इनकी ये अनपॉपुलर होते जाएंगे। नहीं, गलतफहमियां कुछ लोग क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन गलतफहमी सिर्फ हवाई है। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च जारी रखने का ऐलान कर दिया है। गो के शेड्यूल जो तब्दील हुआ उसके अंदर भी एक डिवाइड पाई गई, लेकिन हतमी तारीख का बहरहाल ऐलान कर दिया गया है। अब ये लॉन्ग मार्च होगा, ये धरना होगा, इसकी मुद्दत कितनी होगी? खान साहब कहते हैं कि 10 से 12 दिन में ये जो मार्च करने वाले लोग हैं ये इस्लामाबाद से पहले यानी पिंडी की हदूद में पहुंच जाएंगे और वहां से खान साहब लीड करेंगे। लेकिन जो इंटरनल हमारे ज़राए हैं वो हमें कहते हैं कि जब तक मुतालबात नहीं माने जाते तब तक ये लॉन्ग मार्च या एहतजाज का तरीका या मुख्तलिफ जगहों पर बैठ कर सिट इन करना, ये वाला मामला जारी रहेगा। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती क्या है, अपने एलाइज को मिलाकर क्या करना चाहती है, और एलाइज वो जो पंजाब में हुकूमत रखते हैं उनकी मौजूदगी में इनकी अपनी मर्जी की FIR नहीं कर सकी है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। ये वाले एलाइज कितना अरसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो पाएंगे? और उससे बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर पार्टियों का कद बड़ा, सियासतदानों का छोटा नजर आता है। एतजाज अहसन साहब इतनी बड़ी शख्सियत, बड़े दिल का मुजाहरा किया, खान साहब के पास चले गए, अयादत की। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब वो अपनी पार्टी के कद से भी बड़ा कद अब रखते हैं, क्योंकि उनको कहा गया कि आप इस्तीफा दे दें, आप नजरियाती इख्तलाफात रखते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं रजामंदी का इजहार करता हूं। तो ये वाली चीजें देखने वाली हैं कि आने वाले दिनों में जो नजरियाती पॉलिटिक्स है वो तब्दील होकर अखलाकी पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रही है। आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #लॉन्ग मार्च। #लॉन्ग मार्च। मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमान हैं साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब असद कैसर साहब। मैं साबिक स्पीकर कौमी असेंबली जनाब असद कैसर साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुशामदीद कहता हूँ। असद कैसर साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब FIR से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कलेक्टिव स्टांस है वो तो हम तक पहुंच गया है। क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपको मुकदमे में नहीं मिली और आप लोग चाहते हैं कि जो उसका इंदराज था वो वैसा ही होना चाहिए था? असद कैसर साहब। देखिए, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है और ये किसी भी तौर पर हमारे इस राइट को जो है ना डिनाई नहीं किया जा सकता। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म अपने मुलज़मान नामज़द कर रहे हैं और वो इसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो ये तो निज़ाम इंसाफ के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हमारे मुल्क में किस किस्म का इंसाफ है, हमारे मुल्क में किस किस्म का कानून है कि इतनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का चेयरमैन, साबिक वज़ीर आज़म, एक मकबूल तरीन लीडर तमाम सूबों में जिसकी नुमाइंदगी है, और वो अपना FIR दर्ज नहीं कर सकता। तो हमें समझना चाहिए कि मुल्क में कानून नाम कोई चीज़ नहीं है और जंगल का कानून है जिसके पास ताकत है, बस उसी के मुताबिक जो है निज़ाम चल रहा है। असद कैसर साहब,
ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ پنجاب حکومت JIT تشکیل دے رہی ہے اور اس میں بڑے سیزنڈ سینئر آفیسرز ہوں گے جو عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے تحقیقات کریں گے. آپ کو اس پر بھی اعتماد ہے یا نہیں ہے اگر اس طرح کی کوئی JIT تشکیل دے دی جاتی ہے جس وقت تک یہ پروگرام آن ایئر ہوگا؟ اسد قیصر صاحب. دیکھیں مجھے اس کی پورے علم نہیں ہے کیونکہ میں اس وقت جو ہے نا اپنے صوبے میں ہوں اور وہاں کیا لیول پہ مشاورت ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ضرور بات یہ ہے کہ مین تو خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں, اس کی اگر اس کے ساتھ کنسلٹ کر کے کی جائے اور اس کی ایگریمنٹ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ جو ہے نا بیسیکلی اس میں متاثر ہے, وہی اس کو ساتھ جو ظلم ہوا ہے اور وہی مدعی ہے, تو اس کی رضامندی کے بغیر جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی اس کے اوپر اعتماد کون کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی مشاورت سے, مجھے امید ہے خان صاحب کی مشاورت سے ہوگی, جو صوبائی حکومت کرے گی ڈیفینیٹلی اس سے مشاورت سے ہوگی, لیکن چونکہ مجھے انفارمیشن اتنی نہیں ہے تو میں ابھی اس پہ پراپر کور نہیں. اسد قیصر صاحب, صوبائی حکومت خان صاحب کی مشاورت سے کیا کرے گی؟ ایک FIR تو خان صاحب کی مشاورت سے درج نہیں کر پائے اور جو FIR کا متن ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے آرڈرز کے اوپر ہوا ہے, ایک فرضی FIR ہے, تو مزید JIT کیا بنا کے کر لے گی کچھ؟ ہاں بالکل, ابھی تو کوئی وہ نہیں ہے. میرے خیال میں سپریم کورٹ کو جو ہے نا ہمیں کورٹ کے ذریعے ابھی اپنے اس کے لیے جو ہے نا جانا چاہیے. ہمارے پاس وہی راستہ ہے کورٹ ہی, اور ہمیں امید بھی عدالت سے ہے کہ عدالت جو ہے نا ہمیں انصاف دے گا. دیکھیں یہ بیسیکلی ایک میں آپ کو بتاؤں نا, یہ ایک نئی شروعات ہے, ایک نیا ڈاکٹرائن جو ہے نا اسٹیبلش ہو رہا ہے, اور پہلی دفعہ جو ہے نا یہ جو تحریک ہماری چل رہی ہے اس سے جو ہے نا صحیح معنوں میں عوام امپاور ہوں گے. ابھی تمام ادارے, ہمارا تو صرف مطالبہ یہ ہے کہ تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کے اپنے قانون کے مطابق کنسٹیٹیوشن کی گیون باؤنڈریز کے اندر جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کرے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. مطلب ہر ایک ادارے کو اپنے باؤنڈریز کے اندر کھیلنا پڑے گا جو کنسٹیٹیوشن نے اس کو دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے جو تحریک شروع کی ہے یہ انشاءاللہ تعالی اس ملک میں قانون کی حکمرانی, اس ملک میں میرٹ کا نظام اور اس ملک میں عام آدمی کے لیے ریلیف کے لیے ہوگا. یہ صرف عمران خان کے لیے نہیں ہے, بیسیکلی ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے, اور حقیقی آزادی کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان جو قائد اعظم کا پاکستان, وہ پاکستان جو کہ مدینہ کی ریاست کی گائیڈ لائن کے اوپر چلے, جس میں کوئی امیر غریب نہ ہو, قانون سب سے بالا تر ہو, جو قانون کی خلاف ورزی کرے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. اسد قیصر صاحب, تحریک تو بڑی زبردست شروع کی تھی خان صاحب نے, اور 7 دن کے اندر بہت کچھ دکھا بھی دیا مختلف اسٹیشنز پر جہاں جہاں وہ رکے, لیکن اس لانگ مارچ کے دوبارہ سے یعنی ری کنٹینیو کرنے کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر اتنا رفٹ کیوں رہی ہے؟ یعنی ایک دن 1 گھنٹے کے اندر 3 شیڈیول تبدیل ہوئے ہیں, پہلے منگل تھا, پھر بدھ تھا, پھر جمعرات تک چلی گئی لانگ مارچ کو ری کنٹینیو کرنے کی بات. کیا تحریک کے اپنے اندر یعنی لیڈرز کے اندر کچھ لڑائی ہے یا ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو, ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے, اس میں مشاورت بہت زیادہ ہو رہی ہے جی, اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنا جو نقطہ نظر ہے قوم تک پہنچائے اور اپنا ٹارگیٹ جو ہے وہ اچیو کرے. تو اس کے لیے ہم نے 2 بنیادی ڈیسیجن لیے, ایک تو اسلام آباد کی لاک ڈاؤن جو ہو چکی ہے ہو رہی ہے, اور دوسرا موبلائزیشن. تو ہم یہاں سے کریں گے, KPK سے کریں گے موبلائزیشن, اور اسد عمر صاحب اور شمس قریشی سے وہ پنجاب سے موبلائزیشن کریں گے. تو یہ ایک میراتھن ہے, ایک لمبا, مطلب ہمیں ابھی اس پہ کوئی جلدی نہیں ہے. یہ بیسیکلی صرف ابھی الیکشن کی بات نہیں رہی, بلکہ یہ اس سسٹم کو مکمل چینج کرنے کی بات ہے کہ اس ملک میں جو ہے نا اس وقت جو رولز آف بزنس چل رہے ہیں اس طریقے سے یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. ابھی ہمیں پورا ایک نئے طریقے سے جو پاورز کی تقسیم ہے جو کہ کنسٹیٹیوشن آلریڈی میں بالکل کلیئر ہے, اس کے مطابق جو جس کے کردار ہے اس تک محدود رکھنا پڑے گا. رائٹ. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا
وہ کہتے ہیں کہ اگر خان صاحب کو 4 گولیاں لگنا ثابت ہو جائے تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے. تو کیا رانا صاحب کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے یا آپ لوگ کوئی ثبوت ان فیوچر دیں گے, نیئر فیوچر؟ دیکھیں ہمیں اس کی ثبوت کی کیا ضرورت ہے, وہ خود جو ہے نا اس کے جس طرح وہ بات کرتا ہے نہ وہ تو وزیر داخلہ لگ رہا ہے نہ اس کے رویے سے لگ رہا ہے, وہ اس طرح امپریشن دے رہا ہے کہ وہ کوئی بدماش ہے اور تڑیا دے رہا ہے, دھمکیاں دے رہا ہے, اور مطلب اپنے آپ کو ڈفرینٹ چیز. ہمیں نہ اس کی دھمکیوں اور تڑیوں سے کوئی پرواہ ہے نہ ہمیں اس سے کوئی ڈر ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے اور کیا پوزیشن ہے. دیکھیے ہماری جو ہے سچویشن وہ پورے ڈاکٹرز کی رپورٹس موجود ہے. وہ شوکت خانم جو ہے نا ورلڈ ریپوٹیڈ آرگنائزیشن ہے, اس کی دنیا میں اس وقت سیکنڈ رینکنگ ہے. جو دنیا میں اس وقت ہاسپٹل کی فیسلٹی ہے اس میں وہ سیکنڈ رینکنگ ہے دنیا میں, اس کی ایک پوزیشن ہے. تو بالکل جس طرح یہ چاہتے ہیں, لیکن ہم کیا کریں, یہ ابھی بورڈ بنا ہے, ہمارے پاس رپورٹ موجود ہے, یہ رپورٹ لے کے جائیں جہاں لے کے جائیں یہ دیکھیں. لیکن یہ ابھی صرف ان کا مقصد یہ نہیں ہے, یہ بیسیکلی کنفیوژن پھیلانا چاہتے ہیں, یہ جو ہے نا ڈاؤٹس کریٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کوئی عملہ نہیں ہوا ہے, کوئی خود سے ڈرامہ ہے. تو کون اس کو بلیو کرتا ہے, کون اپنے اوپر جو ہے نا پھر اتنا بڑا لیڈر اپنے اوپر جو ہے نا کوئی فائر کرواتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے فیصل واڑہ کو لانچ کیا. انہوں نے جس قسم سے اسٹیٹمنٹ اور پریس کانفرنس کی اور جس طرح انہوں نے کہا کہ پوری مارچ جو یہ اس کی بعد جو نا دھمکیاں شروع ہو گئی. بھائی آپ کے ہمارے وقت میں آپ لوگ مارچ کر رہے تھے, فیصل آباد نے 2 دفعہ کیا, فیصل آباد 17 دن جو ہے نا وہ اسلام آباد میں رہے. ہم نے کوئی اس کو رکاوٹ نہیں کی, ہم نے سمجھے کہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ احتجاج کرے جتنا کر سکتے ہیں. مسلم لیگ نون نے کیا, پیپل پارٹی تو ڈی چوک تک آئی, بلاول نے جو کام پہ ٹانگ رہی ہے, جو مشہور انہوں نے لطیفہ سنایا تھا تو ادھر ہی تھا نا کہ کام پہ ٹانگ رہی ہے. تو اکثر میں ہوا کیا, ایک تو یہ کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. مسلم لیگ کی جو سیاست تھی وہ پنجاب میں تھی, پنجاب میں اس وقت تحریک انصاف ان کی سیاست ختم کر چکی ہے. تحریک انصاف اس وقت سب سے مقبول پارٹی پنجاب کی بن گئی ہے, اور مسلم لیگ کو پتہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے, نواز شریف کو پتہ ہے تو اس کو کوئی سیٹ ملنے والی نہیں ہے. وہ الیکشن سے ڈر رہے ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس قسم کا باتیں کر رہے ہیں, ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں, یہ جو ان کی اسپوکس پرسن آ رہے ہیں مختلف قسم کی بوکراہٹ کی باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی جان ہم تو سمجھتے ہیں کہ آئے ایک فریشمنٹ ڈیٹ لیں, عوام کے پاس جائیں, جو عوام فیصلہ کرے وہ سب کو قابل قبول ہوگا, اور اس کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن ہونی چاہیے. تو ہمارا تو بالکل اس کے اوپر بالکل کلیئر ہے, ہم تو کوئی یہ نہیں چاہتے. یہ ابھی ڈر رہے ہیں, پوری پی ڈی ایم ڈرے ہوئے. حالانکہ یہ اس حکومت کو سلیکٹڈ کہتی تھی, یہ اسمبلی کو سلیکٹڈ کہتی تھی. تو بھائی لیکن کیسر صاحب قضا کلامی کی معذرت, ایک تاثر تقویت پا رہا ہے, اور وہ تاثر یہ ہے کہ خود پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اندر کوئی ڈیوائیڈ ہے. آپ اس کو کلیئر کیجئے گا کہ کیوں شیڈیول 3 دفعہ تبدیل ہوا, ریزن کیا بنی, تاکہ جو تاثر تقویت پا رہا ہے اس کا کچھ ازالہ ہو سکے. نہیں ایسے کوئی نہیں, اصل میں پلاننگ کی ایشوز تھی. آپ کو پتا ہے کہ ایمرجنسی میں ہم نے بہتر طریقے سے پلان کیا. ابھی جو ہے نا انشاءاللہ تعالی میں اور پرویز خٹک صاحب اور دیگر ہماری لیڈرشپ ہم شروع کر رہے ہیں ہزارہ سے, اور پھر جو ہے نا پشاور میں بھی آئیں گے. اس طرح شاہد قریشی وہ ادھر سے شروع کرے, تو وہ ہم جو ہے نا ٹیکٹیکل چیزیں جو ہوتی ہے نا, جو آپ کو آگے جانا چاہیے اور آپ کو جو ہے پورا پلان بنانا چاہیے, وہ اس کے لیے ہمیں تھوڑا ٹائم کی ضرورت تھی. تو وہ ہم کر چکے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ موومنٹ پاکستان کی سب سے بڑی موومنٹ ہوگی پاکستان کی تاریخ کی, اور اس پہ ہمیں یہ ڈر نہیں ہے کہ اس میں آپ مزید گرفتاریوں کے لیے بھی تیار ہیں. اسد کیسر صاحب مزید گرفتاریوں کے لیے بھی تیار ہیں, کیونکہ نام آ رہا ہے, پرویز خٹک صاحب کا نام آ رہا ہے, عامر کیانی صاحب کا نام آ رہا ہے, عامر ڈوگر صاحب کا نام آ رہا ہے, اور راشد شفیق صاحب کا نام آ رہا ہے, شیخ راشد شفیق صاحب کا, اور اس کے علاوہ 2-3 نام اور ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی نام ہے کہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں اور کسی وقت بھی ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو آپ لوگ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں کہ مزید گرفتاریاں اگر ہوتی ہیں تو؟ آپ کا کیا خیال ہے, جو ہم یہ ساتھ تحریک شروع کر رہے تھے تو ہم اس کے لیے ذہنی تو تیار نہیں تھے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس تحریک میں, یہ تو بہت چھوٹی بات ہے گرفتاریاں, اس میں جتنی بھی قربانیاں دینی پڑی ہم دیں گے. میں بالکل کٹکاری کے لیے واضح کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے سب سمپل حال یہ ہے, فوری الیکشن.
الیکشن کے علاوہ کوئی حل ہے ہی نہیں. جب تک الیکشن نہیں ہوگا کوئی راستہ نہیں نکلے گا. الیکشن کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں نا سر. جس طرح ابھی عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اداروں کی حدود کے تعین کے حوالے سے, اور بڑا امپورٹنٹ لیٹر تھا, لیکن اس طرح کے لیٹرز لکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے سائفر سے متعلق بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو لکھا جس میں انہوں نے خود کہا بعد میں کہ عمران خان بہت زیادہ فرسٹریٹڈ تھے. چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا گیا, اسپیکر نیشنل اسمبلی آپ کو لکھا گیا, چیئرمین سینٹ کو لکھا گیا, اب پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو انہوں نے خط لکھ دیا ہے. خط لکھنے سے مسائل حل ہوں گے یا مسائل مزید بڑھ رہے ہیں اسد کیسر صاحب؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ہم نے ریکارڈ پہ اپنے موقف لے کے آنا ہے, تو وہ ضروری ہے کہ یہ جو ہمارا موقف ہے یہ رجسٹرڈ ہو اور یہ جو ہے نا ریکارڈ پہ آ جائے. تو ہم نے اس کو اس لیے چاہا کہ ہم جو ہے نا باقاعدہ اس کو ریکارڈ کروائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ہمارا موقف واضح ہو گیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہم تمام اداروں کی چاہتے ہیں کہ وہ ان کی جو کانسٹیٹیوشن میں جو اس کا جو ریسٹرکشن ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرے. تو بہرحال ہم نے اس ملک کو اس لیول تک لے کے جانا ہے جو کی ریاست جس میں قانون کی حکمرانی تھی. تو اس کے لیے یہ انیشل اس کے لیے اقدامات جو کر رہے ہیں, جلسے بھی کر رہے ہیں, جلوس بھی کر رہے ہیں, لیٹر بھی لکھ رہے ہیں, عدالت بھی جا رہے ہیں, جہاں جہاں ضرورت ہے وہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ ری کنٹینیو ہونے والا آپ کا جو لانگ مارچ ہے اسد کیسر صاحب, یہ کتنے دنوں پر مشتمل ہوگا؟ کتنے دن مزید چل سکتا ہے؟ اور آپ لوگوں نے ابھی جو مختلف علاقوں میں کارکنان نے عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے خلاف دھرنا دے رکھا ہے یا ڈیلی بیسس کے اوپر وہ احتجاج کر رہے ہیں, کیا آپ لوگوں کا دھرنا دینے کا پلان ہے اور لمبا دھرنا دینے کا پلان ہے؟ یہ تو جب تک ہمارے مطالبات پوری نہیں ہوتی تو چلتا رہے گا, کیونکہ اور اس کے لیے ہم نے طریقہ یہ بنایا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کو جو مختلف دن دی ہوئی ہیں وہ اپنے اپنے ٹائم کے مطابق آئیں گے. اس کی جو ہے باری نہیں, یہاں مجھے پوچھنا ہے, اگر آپ کے مطالبات اگلے اگست یعنی اگست 2023 تک بھی پورے نہیں ہوتے تو آپ لوگ بیٹھے رہیں گے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھو, بالکل ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور خان صاحب نے کہا کہ اگر 10 مہینے بھی ہم نے اسٹرگل رکھنا ہے تو ہم لگائیں گے. تو یہ دھرنا ہوگا یا ڈیلی بیسس کے اوپر آپ اسی طرح احتجاج کرتے رہیں گے؟ دونوں چیزیں, دھرنا بھی ہوگا اور موبلائزیشن بھی ہوگا. اسلام آباد کے اندر یا اسلام آباد سے باہر راولپنڈی کے جو آپ کے ایٹریز ہیں جو انٹر ہوتی ہیں وہاں پہ؟ اس لیے انشاءاللہ تعالی خان صاحب جو ہے نا, امید ہے 2 ہفتے کے اندر جو ڈاکٹر کی ایڈوائز کے مطابق اگر وہ اس کی صحت یابی ہوتی ہے تو اس سے متعلق ہے پھر ہم جو ہے اسلام آباد میں انٹر ہوں گے. اچھا, خان صاحب کی صحت یابی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر صحت یاب نہیں بھی ہوتے تو وہ وہاں سے ہاسپٹل سے ویڈیو لنک کے ذریعے رابطے میں رہیں گے؟ ہاں, وہ تو ہمارا دوسرا ٹیسٹ ہے, لیکن جب ہم اسلام آباد انٹری کریں گے, جب پنڈی پہنچیں گے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب لیڈ کریں. خان صاحب لیڈ کریں, اور خان صاحب نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ لیڈ کریں گے, اسلام آباد میں آپ لوگ آئیں گے, پنڈی پر نہیں رکیں گے. جی. ویری رائٹ. اسد کیسر صاحب, آپ سے گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم نے واپس آنا ہے تو اسد کیسر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی بڑی امپورٹنٹ, مولانا گل نصیب صاحب اور شجاع ملک صاحب ان کے ساتھ مل کر انہوں نے پریسر کیا, بڑا امپورٹنٹ تھا. تو کیا یہ ہمارے جو عمائدین اسلام ہیں یا مختلف مذہبی جماعتوں کے عمائدین ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس طرح کے پروٹیسٹ یا دھرنوں کے اندر بیٹھنے جا رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا کوسچن ہوگا after this break. ویلکم بیک. میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب کو اس 1-on-1 نیشنل ڈیبیٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. اسد کیسر صاحب, مذہبی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس آپ کی ہوئی, وہ میرے پاس پورا پریس ریلیز آپ کا پہنچا, کیا نکلا ہے اس کے اندر سے؟ یہ تمام لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں احتجاجی دھرنوں اور احتجاج کے اندر آنے والے دنوں میں؟ بالکل, یہ ہمیں بہت بڑی ایک اپرچونٹی ملی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی صحیح معنوں میں رہنما ہے, جو اسلام کو صحیح معنوں میں پریزنٹ کرواتے ہیں, جن کے بڑے بڑے نام ہیں, جو اپنے علاقے میں بہت بڑے اس کی شہرت ہے اور جس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے. مولانا گل نصیب کو بھی آپ جانتے ہیں, شجاع ملک کے میں نے رہا, گل نصیب سینیٹر رہا ہے,
اور شیرانی صاحب MNA بھی رہا ہے, سینیٹر بھی رہا ہے, اور اس کے ساتھ اس کی بہت بڑی ڈیٹ ورک ہے, بہت بڑی. تو ہم تو پہلے سے چاہتے تھے کہ مدارس کو بھی ہم مین اسٹریم میں لائیں. تو یہ مدارس اور جو ہمارے اس کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے. اور یہ جو ہمارا خان صاحب کا آپ کو پتا ہے کہ پہلے سے وہ مدنی کی ریاست کی بات کرتے ہیں, وہ پہلے سے جو ہے نا اسلامک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, اور جس طرح وہ اسلام کے لیے ایک لیڈر کے طور پر ابھرا ہے, جس طرح اس نے نیو یارک میں جو ہے نا اقوام متحدہ میں جس طرح اسلام کی نمائندگی کی, تو ہمیں اسلامی اسکالر کی ضرورت ہے. تو یہ ہم صرف یہ بھی ہیں, اس میں شیعہ جو ہمارے بھائی ہیں اس کی نمائندگی بھی ہے, اور ہم مختلف مذہبی طبقوں کو ساتھ ملا رہے ہیں تاکہ ہم ایک جب انشاءاللہ حکومت میں آئے تو اسلامک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ کا اور مدینہ کی ریاست کا جو حد و حال ہے ان کے مشاورت سے اس کے لیے ہم اقدامات کریں. آصد کیسر صاحب, قطع کلامی کی معذرت, حکومت میں آنے کی بات تو بعد کی ہے نا, پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس دھرنے میں یا آپ لوگ جو احتجاج آگے بڑھا رہے ہیں لانگ مارچ کی صورت میں, اس میں کون کون لوگ شامل ہو رہے ہیں؟ ایک تو JUIS ہے, اس کے عمائدین آپ کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کون کون سی مذہبی جماعتیں ہوں گی, آپ کائنڈلی پوائنٹ آؤٹ کریں گے؟ یہ جو MDM ہے, MWM, ہاں یس, تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی. اور یہ شیرانی صاحب کے گروپ نے تو پہلے سے بھی اعلان کیا تھا, اور کل انہوں نے پبلکلی اناؤنس کیا کہ وہ ہمارے مارچ میں پوری شریک ہوں گے. تو ہمارے لیے بہت یہ خوش آئند ہے کہ علماء بھی ہمارے اس تحریک میں شامل ہوں گے, اور بہت بڑے لیول پہ ہوں گے. انہوں نے کہا کہ 100 میں نہیں, ہزاروں میں علماء انشاءاللہ ہمارے اس قافلے میں ہوں گے انشاءاللہ. اور 2014 کے آپ کے جو سیاسی عمائدین, سیاسی کزن ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, پاکستان عوامی تحریک, انہوں نے آپ کو نہ کر دی ہے؟ نہیں, اس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں, اس کی اپنی پالیسی ہے, وہ اپنا پالیسی مطابق کام کر رہے ہیں. بہرحال ہمارا اس کے ساتھ اچھی ریلیشن بھی ہے, تعلق بھی ہے, اور رابطہ بھی ہے. آصد کیسر صاحب, جماعت اسلامی سے کوئی رابطہ ہوا ہے اس سلسلے میں؟ نہیں, جماعت اسلامی کے ساتھ تو کوئی نہیں ہوا ہے. البتہ سرحق صاحب نے خان صاحب کی معلومات کے لیے کیا ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بات کریں, لیکن اس وقت ہمارا کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوا اس کے ساتھ. آج کے اس شو میں آپ نے مجھے ایک بڑی خبر بھی دے دی ہے کہ آپ لوگ اس وقت تک یہ احتجاج جاری رکھیں گے دھرنوں کی صورت میں یا مارچ کی صورت میں, جب تک آپ کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے. تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ راہ تمام کارکنان آپ کے اپنے ساتھ رکھیں, سامان اپنے ساتھ رکھیں. بالکل, ہمارے جو ورکر ہیں وہ خود اپنے گھر سے آتے ہیں, اپنا خرچہ خود کرتے ہیں, اپنی گاڑی میں آتے ہیں, نہ ہم کوئی اس کو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں, نہ کوئی دیگر چیزیں. شاید ہے کہ ہمارا بیسیکلی آپ کو پتا ہے کہ ایجوکیٹڈ مڈل کلاس کے ورکر ہے, اور ایک سوچ کے تحت جو نکلا ہے خان کے ساتھ, تو سب کچھ جو ہے نا وہ اپنے خرچے خود برداشت کر رہے ہیں. اور ہم لمبا میراتھن کے لیے تیار ہیں, ہم لمبا جدوجہد میراتھن کے لیے تیار ہے. یہ بڑی خبر ہے, یہ اگر آپ نیوز روم سن رہا ہے تو پہلے پارٹ سے ہی بڑا ایمفسائز کیا ہے اسد کیسر صاحب نے اس بات کے اوپر کہ 10 مہینے بھی بیٹھنا پڑا تو ہم بیٹھیں گے. یہ صرف مارچ نہیں ہے, یہ احتجاج نہیں ہے, دھرنے میں بھی بدل سکتا ہے, اور اس کے لیے پوری تیاری ہے. تو یہ تیاری سر سیکیورٹی کے حساب سے بھی ہوگی یا صرف تیاری جو ہے آپ لوگوں کی بیٹھنے کی ہے؟ یعنی لوگوں کو یا پبلک کو سیکیور رکھنا بھی مارچ کے آرگنائزرز کی یا دھرنے کے آرگنائزرز کی ذمہ داری ہونی چاہیے نا اسد کیسر صاحب؟ بالکل, اس کے لیے تو ہم پورے ارینجمنٹس کر رہے ہیں, پورے دیکھ رہے ہیں اس کو. لیکن ہمارا بیسیکلی دیکھیں, ہم اس وقت جو ہے نا ایک نئی سچویشن میں داخل ہو گئی ہے کہ پاکستان کو ہم نے غلامی سے نکالنا ہے. پاکستان جو ہے نا ہمیشہ باہر سے ڈکٹیشن آتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو ہے نا ہماری جنگ نہیں تھی, ہم اس جنگ میں شامل ہوئی, اس کا خمیزہ میں بھگتنا پڑا. ہمارے جو ہے نا ہزاروں شہری شہید ہوئے, اس میں ہمارے فوجی بھائی شہید ہوئے, ہمارے اس میں پولیس شہید ہوئی. اس میں جو ہے نا ہمارے اکانومی بہت بری طرح متاثر ہوئی. ہماری جو ہے نا سوسائٹی کی جو نارمز تھی وہ چینج ہو گئے. کلب اور کتاب کی جگہ کلاشنکوف نے لے لی, اور پوری سوسائٹی کی جو ہمارا کلچر تھا اسے پورا چینج کر گیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں ایک آزاد خارجہ پالیسی کی ضرورت ہے. ہم ایک
خوددار اور خود مختار قوم ہے، ہم کسی کی غلام نہیں ہیں، اور اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے ساتھ ہماری برابری کے تعلقات ہو۔ رائٹ، ہم کسی ملک کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے۔ اچھا اسد قیصر صاحب، آج دن میں جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی داغ ڈالی ہے۔ ظاہر ہے پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے فیصلے تو خان صاحب نے کیے ہی کیے ہیں۔ رانا صاحب کہتے ہیں کہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو آرٹریز پر بیٹھ کر روڈز کو بلاک کر دیتے ہیں، اور یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ ان روڈز کو کھلوائیں جو وفاق کی طرف آتی ہیں۔ آپ اس کے اوپر کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے اسد صاحب؟ دیکھیے، یہ صوبائی حکومت تو اس بات کی ماضی ہے نا کہ ہماری اکثریت ہے، مطلب ہماری وہاں ایم پی ایز ہے، عوام ہمارے ساتھ ہے، تو ہم تو یہ نہیں کہ پورے جلسہ ادھر بٹھانا ہے۔ ہماری جتنی اسٹرینتھ ہے، لازم بات ہے ہماری حکومت ہے، ہماری حکومت تو فیسیلیٹیٹ کرے گی، لیکن آپ بتائیں نا کہ ہم تو آپ جس طرح حکومت میں بیٹھے ہیں ایک سازش کے تحت پر بیٹھے ہیں، اور ایک آپ نے جو ہے نا امریکہ کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف سازش کی، آپ کی 84 ایم این ایز ہیں، اور ہم آپ کا جو ہے نا پرائم منسٹر بنا ہوا ہے، اور ہمارا 156 کا جو لیڈر ہے، جو ان کے 156 ممبر ہے، وہ باہر گھوم رہا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کون سی جمہوریت میں ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سازش کی بات ہے۔ نہیں سر، اگر یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے اسد قیصر صاحب؟ میں بتا رہا ہوں، رانا ثناء اللہ نے ایک سازش کے تحت ہماری حکومت کو ڈیسٹیبلائز کیا، ہماری حکومت کو جو ہے نا نکالا، اور ابھی یہ ہمیں لیکچر دے رہے ہیں۔ بھائی ہمارے پاس جو اختیار ہے ہم استعمال کریں گے۔ چلیں، اگر وزیر داخلہ کی بات کو ہم لیکچر سمجھیں اور وہ درخواست کرتے ہیں ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے کہ آپ لوگوں کے یہ احتجاجی دھرنے جو مختلف جگہوں پر شہروں کو لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں، چوک کر سکتے ہیں ٹریفک کو، اس کو ختم کروایا جائے، تو آپ ان ریگارڈز ٹو دیٹ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس آرڈرز آپ لوگ ختم کر دیں گے؟ دیکھیں، ہم کورٹ کے ساتھ کوئی جو ہے نا لڑائی نہیں چاہتے، نہ ہم کورٹ کے ساتھ جو ہے نا کوئی مظاہرے چاہتے ہیں۔ جو عدالت کا قانون کا وہ مانیں گے، راستہ ہوگا ہم وہی اختیار کریں گے۔ ویری رائٹ، ویری رائٹ سر۔ آپ کی اجازت سے ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب سے بڑا امپورٹنٹ سوال کرنا ہے، اور وہ یہ کہ گورنر راج اگر وفاق چاہے تو لگا سکتا ہے۔ کے پی کے کیونکہ سپورٹ کر رہا ہے پی ٹی آئی کو، پنجاب بھی بین سپورٹ کر رہا ہے، لڑائی اپنی جگہ پر ہے، تو اس صورت میں کیا گورنر راج کے چانسز ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کا ریاکشن کیا ہوگا؟ آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک۔ میں اسد قیصر صاحب کو اس 1-on-1 نیشنل ڈیبیٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسد قیصر صاحب، اگر وفاق گورنر راج کی طرف جاتا ہے پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر، آپ لوگ کیسے رسپونڈ کریں گے اس کو؟ دیکھیے، پہلے تو اس کے پاس جو ہے نا کوئی قانونی جواز نہیں ہے، اور اگر کوئی جواز بناتے ہیں تو ہمارے پاس عدالتوں کے راستے بھی کھلے ہیں، اور ہم جو ہے نا ایجیٹیٹ کریں گے، نہیں مانیں گے، نہیں وہ کر سکیں گے، ہم ہر حال میں ریئیکٹ کریں گے۔ یہ تو چاہیں گے، لیکن انشاءاللہ ان کی بس یہ کیا حکومت ہے، اس کی کمزور حکومت ہے، اس پہ حکومت کے نام کچھ کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ اگر اس قسم کی حرکت کریں گے تو میرے خیال میں یہ اس کا آخری دن ہوگا۔ ہم تو دیکھو، ہم جب اس کی حکومت کی چینج چاہتے ہیں نا کہ حکومت الیکشن کرو، تو ہم تو صرف یہ نہیں کہتے کہ صرف کو بھی اسمبلی ڈیزالو کرو، ہم اپنی 2 صوبائی سیٹوں کو اسمبلیوں کو بھی ڈیزالو کروائیں گے، ہم تو اس سے زیادہ قربانی دیں گے۔ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ری الیکشن ہو، فریش مینڈیٹ ہو، وہ صوبوں میں بھی ہو اور وہ وفاق میں بھی ہو۔ اسد قیصر صاحب، آپ اس حکومت کو کمزور حکومت کہہ رہے ہیں، یہ ورلڈ بینک بھی کہتا ہے، آئی ایم ایف بھی کہتا ہے، آج آئی ایم ایف نے مزید دباؤ ڈالا ہے، اور اس نوعیت کا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ سبسڈیز واپس لے جو انہوں نے مختلف ریلیف پیکیجز کی مد میں دے رکھی ہیں۔ یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہی وہ حکومت ہے جو آپ کو آپ کے اپنے صوبے کی حکومت کے اندر ایف آئی آر نہیں کٹوانے دے رہی ہے آپ کی اپنی مرضی کی۔ تو یہ بھی تو معاملات ہیں نا سر، اس کو کیسے اگنور کریں گے؟ پھر آپ کیسے کمزور حکومت کہہ سکتے ہیں اسد قیصر صاحب؟ بہرحال وہ بھی جانتا ہوں، تم بھی جانتی ہو، ہماری ڈیپ اسٹیٹ ہے نا، وہ ہمیں پتا ہے کدھر سے ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ تحریک جو چلے گی یہ ملک کو صحیح معنوں میں اسد صاحب، if that is rightly so تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو حکومت کے ساتھ ہے، اور اگر حکومت کے ساتھ ہے تو اس کو آپ کمزور تو نہیں کہہ سکتے اسد قیصر صاحب، حکومت کو؟ دیکھو
नहीं, हुकूमत तो हुकूमत नहीं है ना। हुकूमत तो हुकूमत नहीं, आपको पता है कि हुकूमत तो हुकूमत नहीं है। हुकूमत तो, और ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नवाज शरीफ किस तरह एग्री कर रहा है इस हुकूमत को आगे बढ़ाने के लिए। अगर उनका ख्याल ये है कि ये जो है जितना टाइम गुजरेगा और उसके बाद जो है ना हमारी कोई पॉपुलरिटी आ जाएगी, हमारी कुछ, ये तो उसकी गलतफहमी है। जितना टाइम गुजरेगा इतना जो है ना इनकी ये अनपॉपुलर होते जाएंगे, इनकी चांसेस खत्म हो जाएंगी, इनके पास ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। हम चाहते हैं आए इलेक्शन करें, जितना जल्दी असेंबली को तोड़ेंगे, जितना जल्दी इलेक्शन में जाएंगे तो कुछ ना कुछ उसके लिए गुंजाइश बनेगी। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ तो उसकी गुंजाइश खत्म होती है। हम चाहते हैं कि इस तमाम सूरत हाल का ये है कि हमें इलेक्शन जो है ना, जब तक इलेक्शन नहीं होगा ये मुल्क क्राइसिस से नहीं निकलेगा। और एक ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जो कि जिसके पास आवाम की मैंडेट हो, फ्रेश मैंडेट हो, और नए मैंडेट से आवाम जो है ना एक हुकूमत बनाए, और वो हुकूमत पर जो इस वक्त इकोनॉमी की इशूज हैं या गवर्नेंस की इशूज हैं या दीगर बड़े बड़े मसाइल हैं उसकी डिसीजन ले। पंजाब की हुकूमत की अगर हम बात करें, आपको लगता है कि पंजाब हुकूमत ने आप लोगों के साथ कोऑपरेट किया है सिक्योरिटी मामलात के ऊपर, जो कुछ हुआ खान साहब के साथ और कारकुनान के साथ? देखो, हम रेगुलरली उसके साथ राबते में, कोई इशू नहीं है, एक वर्किंग रिलेशन अच्छी है। और ये जो गलतफहमी फैलाई जा रही है, इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन वाकई गलतफहमी है असद कैसर साहब? वाकई गलतफहमी है या वाकई कुछ गलत चल रहा है? नहीं, गलतफहमियां कुछ लोग क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन गलतफहमी सिर्फ हवाई है। हमारे साथ क्लोज राबते परवेज इलाही साहब जो है ना बहुत क्लोज राबते में खान साहब के साथ, और जो डिसीजन हो रहे हैं वो सारे जो है ना मिलके हो रहे हैं। इतलात ये हैं कि बहुत सारे ऐसे सरफराज हैं जो खान साहब को धोखा देने वाले हैं आने वाले दिनों में, जिस तरह फैसल वाडा साहब धोखा दे गए। इतलात ये हैं, आप लोग उसके लिए भी प्रिपेयर्ड हैं सर? नहीं होगा, और अगर कोई धोखा देगा हाँ। तो खान साहब को नहीं देगा, वो अपने आप को। मैं आपको बात बताऊं जी, खान साहब को अल्लाह ने इज्जत दी है। खान साहब को अल्लाह ताला जितने भी इम्तिहानों में डालता है, अल्लाह ताला इसको सुरखरू करके निकालता है। ये जो जाएगा, जो इस किस्म की हरकत करेगा, वो अपने लिए को देगा, अपने लिए खुद जो है ना बेइज्जती को दाव, अपनी इज्जत को खुद दाव पे लगाएगा। मैं समझता हूँ कि किसी के अंदर ये बीमारी है जी, तो उसको समझना चाहिए कि जिल्लत उसका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कोई नहीं होगा। अच्छा, अब इज्जत जिल्लत का तो अल्लाह ताला इसको संभालने वाला है। नवाज शरीफ साहब के बारे में उनके अपने एमएनएज और उनके अपने वज़रा ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब नवंबर में आ रहे हैं, और एक और बड़ी खबर ये है कि 21 नवंबर को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा शेड्यूल है पाकिस्तान के लिए। ये अलार्मिंग नहीं है इस वक्त की अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? वो हम कंफर्म कर ले, नहीं हम वेलकम करेंगे। वो हमारा एक बहुत बड़ा इनके साथ एक बरदरी ताल्लुक है, और वलीयत के साथ फिर खान साहब की बहुत अच्छी रिलेशन है। तो वो तो हम वो पाकिस्तान के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, वो पाकिस्तान में सऊदिया है, वो हम उसको डिफरेंट एंगल से देखेंगे, और उसको उसके मुताबिक जो है प्रोटोकॉल भी मिलेगा और देंगे भी, और हम जो है ना अपने उस वक्त देखेंगे। लेकिन जब उसको कंफर्म होने दें कि वो आ रहा भी है कि नहीं आ रहा है। मुतवक्के दौरा है, अगर आते भी हैं पाकिस्तान में। असद कैसर साहब, आप तो पार कॉरिडोर्स में रहे हैं, अभी भी हैं, साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, आपको लगता है कि सऊदिया पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स स्पेशली स्पेशल अपॉइंटमेंट्स उसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है? असद साहब नहीं, मेरा ख्याल में नहीं है। आपको लगता है कि ऐसा नहीं है? वेरी राइट जनाब, असद कैसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीजन एडिशन साबिक स्पीकर कौमी असम्बली आज की इस वन नेशनल डिबेट में हमारे साथ मौजूद थे। ख्वातीन और हज़रात, आज की जो डिस्कशन है उसका जो कोर क्रक्स निकला है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते, चाहे वो 1 हफ्ते में हो, 2 हफ्ते में हो या 10 महीने में हो, खान साहब ने तो ससरी कह दिया था, असद कैसर साहब ने स्टैंप लगा दी है कि वो धरना भी देना पड़ा तो देंगे, एहतजाज भी करना पड़ा तो करेंगे, और जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर, यानी लोग जगह जगह बैठकर धरना दिए हुए हैं, तो ये कंटिन्यू हो सकती है अगस्त 2023 तक, या जब तक के इंतखाबात का अनाउंसमेंट नहीं होता। तो ये बड़ी खबर है, अगर हमारे नाज़रीन तक नहीं पहुंची थी तो आज हमने पहुंचा दी है। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।